अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा। और अल्लाह ही के लिए हैं अच्छे अच्छे नाम, सो तुम उसको अच्छे नामों से पुकारो। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? हम सब जानते हैं कि किसी की पहचान के लिए इसका नाम जानना ज़रूरी होता है। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी किसी के साथ खूबसूरत मामला, अच्छा ताल्लुक़ और ख़ूबसूरत पहचान इसी वक्त होती है जब हमें इसका नाम मालूम होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद सबसे पहले इन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए ताकि जिस दुनिया में वो भेजे जा रहे हैं इस दुनिया में सही तौर पर फ़ायदा उठा सकें। जिस तरह इंसानों के साथ बेहतर मामला हम इसी वक्त कर सकते हैं जब हम इसे अच्छी तरह पहचानते हों। हम पर सबसे बड़ा हक हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, जिसने हमें पैदा किया, जो हमें रिज़्क़ दे रहा है और जिसने हमें ज़िंदगी दी और जिसकी तरफ हमने लौट कर जाने वाले हैं। इसके साथ हमारा तअल्लुक़ इसी वक्त दुरुस्त हो सकता है जब हम इसको पहचानते हों, और उसकी पहचान के लिए उसके नामों का जानना, उसकी सिफ़ात का जानना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। उसकी इबादत का हक़ उस वक़्त तक अदा नहीं हो सकता जब तक हम अपने माबूद को जानते न हों। अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान रखते हैं, इस वक़्त तक ईमान कामिल हो नहीं सकता जब तक हम इसको पहचानते न हों। इसलिए हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने खालिक और मालिक को जानने के लिए इसके नामों और सिफ़ात को जानें। अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान इसके तकाज़े इस वक़्त पूरे हो सकते हैं कि जब हम इसकी सिफ़ात को जानें। अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान के जो अरकान हैं, एक उसके वजूद पर ईमान, दूसरा उसकी रुबूबियत पर ईमान, तीसरा उसकी अस्माए हसना सिफ़ात पर ईमान। वैसे भी हम जब इसकी तौहीद पर ईमान रखते हैं तो इसकी तौहीद का हक़ अदा नहीं हो सकता जब तक हम इसको ना जानें, ना पहचानें। अल्लाह ने ख़ुद कुरान पाक में अपने बारे में अपनी पहचान करवाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, अल्लाह ही के लिए हैं अच्छे अच्छे नाम, सो तुम इसी से दुआ करो। अल्लाह ताला के नाम वही हैं जो अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान फरमा दिए या इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिए। इस पर ना तो अज़ाफ़े की कोई गुंजाइश है और ना हम इसके बारे में सोच सकते हैं और ना हमारे पास कोई इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता, बल्कि हर चीज़ को सबसे बेहतर और ज़्यादा अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? अबू हुरैरा से मरवी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो इन नामों को रोज़ाना पढ़ेगा, इनको याद करेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला के 99 नामों के अलावा भी नाम हैं जो हमें बताए नहीं गए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे दुआ इन अल्फाज पर मुश्तमिल है, यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे नाम का वास्ते से सवाल करता हूँ, जो नाम तुमने अपनी ज़ात के बयान कर दिए या अपनी किताब में नाज़िल फरमा दिए या अपने किसी बंदे को ख़ास तौर पर सिखा दिए, या जिन नामों को तूने अपने ख़जाना गैब में महफूज रखा हुआ है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के कुछ नाम इसके ख़जाना गैब में मौजूद हैं जिनका हमें इल्म नहीं दिया गया। ये बात ज़ाहिर है और वाज़ेह है कि जो चीज़ अल्लाह के ख़जाना गैब में है, इसकी इतला का हमारे पास कोई ज़रिया नहीं और ना हम इसको जानने की कोशिश भी करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत हमारे दिल और रूह की ग़िज़ा है, हमारे अमल की ताकत है और हमें इस दुनिया में सही रास्ते पर चलने में मददगार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत दिल की ऐसी रोशनी है कि इसके बगैर गलत और सही का फ़र्क महसूस नहीं हो सकता, जिसके बगैर कोई अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं कर सकता। सही मुस्लिम की रवायत है, अबू हुरैरा से मरवी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के 99 फरमाया कि अल्लाह के 99 नाम हैं, जो इन नामों को महफूज रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। बिलाशुबा अल्लाह वितर है, वो वितर को पसंद करता है। इसका क्या मतलब है? जिसने इन नामों को शुमार किया, इन नामों का अहाता किया, इन नामों के मानी को जाना और अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों के तकाज़ों के मुताबिक अमल किया और अपने खालिक के साथ अपने तअल्लुक़ को दुरुस्त किया,
ان ناموں کے تقاضوں کے مطابق اپنے اعمال کو تبدیل کیا تو ایسا شخص اپنے رب کے رحمت کا مستحق ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنے سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان ناموں کو صرف یاد کرنا ہی نہیں بلکہ پہلا مرتبہ یہ کہ ان کے ناموں کو گننا اور شمار کرنا، دوسرا مرتبہ ان کے ناموں اور مفہوم کو جاننا، تیسرا مرتبہ ان ناموں کے ساتھ دعا مانگنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا للہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنے کے دو مرتبے ہیں، دعا العبادہ تعریف اور عبادت کی دعا، دعا المسئلہ طلب اور مانگنے کی دعا۔ تو گویا اللہ کی تعریف نہیں کی جا سکتی مگر اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے، اس کی بہترین صفات کے ذریعے۔ یعنی ہم اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہیں تو حمد و ثنا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکاریں جو خود اس نے ہمیں بتا دیے، کیونکہ اس سے زیادہ اس کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ کوئی اور اس کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتا ہے جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود پہچان کروائی۔ جب ہم اللہ کے ناموں کا ذکر کریں گے، ورد کریں گے، اس کے انعاموں کے ساتھ پکاریں گے تو گویا یہ ایک عبادت کی حالت ہوگی۔ جب ہم اس سے دعا مانگیں گے تو وہ عطا کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے مجھے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، اور انسان کے لیے سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ہی محتاج کیا، کسی اور کے حوالے نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارا اور خوبصورت نام الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن خاص اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہے، جیسے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے نبی کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرحمن کو اپنے ذاتی نام کے برابر کیا، وہو ارحم الراحمین، وہ ذات جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح وہ رحمان رحیم تو ضرور ہے لیکن اس کی رحمت کی وسعت کا کسی کو اندازہ نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں اور رحم کو میں نے پیدا کیا۔ اللہ نے رحم کو اپنے نام رحمان سے نکالا ہے اور فرمایا پس جس نے اس رحم کو ملایا میں بھی اس کو ملاؤں گا، جس نے اسے قطع کیا تو میں بھی اسے قطع کروں گا۔ رحمان وہ ذات ہے جو پوری مخلوق پر رحم کرتا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا اور ان کے لیے روزی کو کشادہ کیا۔ وہ ہر مخلوق کو عطا کرتا ہے، سب پر رحم کرتا ہے، سب کی سنتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ رحیم وہ ذات ہے جس کی رحمت خاص اپنے بندوں کے لیے ہے جنہوں نے کامل ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا اور ان کی سنتوں کو اپنایا۔ اللہ ان کو آخرت میں دائمی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو نا ختم ہونے والا ہوگا، اور اپنے بندوں کو اپنی زیارت کا شرف بخشیں گے۔ رحمان وہ جو بھی اس سے مانگا جائے، رحمان وہ ذات جو جب اس سے مانگا جائے تو وہ بخش دے، اور رحیم وہ ذات جب اس سے سوال نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو۔ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونا بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ احکام مہربان اور رحم کرنے والے بادشاہ کے ہیں۔ اس کے تمام قوانین رحم پر مبنی ہیں تاکہ قاری جب اس کو شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیں، دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور رحمتیں اس دریا کی مانند ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جو محبت ماں اپنے بچوں کے ساتھ رکھتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس رحمت کے سبب انسان، جن، جانور، زہریلے جانور آپس میں پیار کرتے ہیں۔ ماں اپنے بچے پر اس رحمت کے حصے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں
اور انہی سے اپنے بندوں پر قیامت کے دن رحم فرمائے گا۔ گویا دنیا میں جس کسی کے پاس رحم کا ذرہ بھی موجود ہے تو اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہے۔ مثلاً والدین کا اولاد پر مہربان ہونا، بادشاہ کا اپنی عوام پر، رشتہ داروں کا رشتہ داروں پر، حتیٰ کہ کوئی ظالم کا مظلوم پر رحم کھاتا ہے تو وہ رحم اس کے دل میں اللہ ہی کی طرف سے ڈالا گیا ہے۔ غرض کسی سے بھی اگر کوئی مہربانی کرتا ہے یا یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دونوں نام اس میں مبارک ہم معنی ہیں اور اللہ کے فضل و رحم پر دلالت کرتے ہیں، مگر ہر ایک میں معنی کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی خوبی ہے، اس لیے دونوں ایک ساتھ کئی جگہ پر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو جنت سے کوئی نا امید نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات دن کا بدلتے رہنے، اور کشتیوں کا جو دریا میں لوگوں کے لیے چل رہی ہیں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور پانی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں ہر کسی کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کا بدلتے رہنا، بادل جو آسمان اور زمین کے تابع کیے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات کی تاریکی، دن کی روشنی، ایک دوسرے کے بعد دن اور رات کا آنا، دریا، سمندر، پہاڑ، درخت، پودے، بادل، بارش، بے شمار قسم کی مخلوق، چاروں طرف ہواؤں کا لگنا، یہ سب رحمان اور رحیم کی بے نظیر رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس طرح اللہ کے نیک بندے بھی اس کی رحمت کی امیدوار ہیں۔ جو بھی کام رحمان اور رحیم کے نام سے شروع ہوگا وہ بڑا ہی بابرکت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام المالک، حقیقی بادشاہ، پوری کائنات کا مالک ہے۔ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے اور جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی کی ہے، وہ ایک ہے اور بہت دبدبے والا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حیات دائمی ہے، باقی سب ختم ہونے والا ہے۔ وہ ہماری روح کا بھی مالک ہے، اس نے روح کو ہمارے جسم میں داخل کر دیا، اور جب وہ چاہے گا تو نکال لے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کے آغاز میں سورۃ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ وہ روز جزا کا مالک بھی ہے بلکہ ہر چیز کا مالک، زمین، آسمان، شمس و قمر، ستارے، لیل و نہار، بحر و بر، فرشتے، دنیا اور آخرت کا مالک۔ گویا وہ ہر چیز جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو سوچ سکتے ہیں اور جو سنتے ہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ عالم کہیں بڑا ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہماری پہنچ سے باہر ہے، پہنچ تو کیا عقل کی رسائی سے بھی باہر ہے۔ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، بلکہ ان تمام چیزوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، کنٹرول میں ہیں، ہر چیز اس کے حکم سے چل رہی ہے۔ اس نے تمام چیزوں کے لیے جو ضابطۂ حیات مقرر کر رکھا ہے وہ سب اس کی پابند ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں ایک مقرر وقت کے لیے، ضروری نہیں کہ وہ چیزیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال بھی کر سکیں یا ان پر اختیار ہو۔ یہ عارضی اختیار قیامت کے دن واپس لے لیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت پر چل رہے ہیں۔ یہی ہے اللہ پروردگار، اسی کی ہے حقیقی ملکیت، اسی کی ہے بادشاہت، اور اس کے سوا تم جس کو بھی پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ ہم سب کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔
ہمارا یقین بھی پختہ ہونا چاہیے کہ واقعی کوئی ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ مالک ہے تو باقی سب اس کی مملوک۔ اللہ کے فیصلے اس کے ذاتی فیصلے ہیں، اس نے کسی پر ظلم نہیں کرنا اور اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، اس نے ایک کی طرفداری نہیں کرنی۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ ہمیں اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح کو گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم توکل کر کے گھر بیٹھ جاؤ، پرندوں کی طرح کوشش بھی کرو، تو توکل اللہ پہ رکھو اور کوشش کرتے رہو۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور ضرور صرف تمہارے پروردگار کی جاہ و جلال اور فضل والی ذات باقی رہے گی۔ اس مالک الملک کے تمام فیصلوں پر ہمارے لیے خوش رہنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کا اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو ضرورت کے مطابق اپنے خزانے سے رزق تقسیم کرتا ہے، تو پھر انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوگا اس سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، قناعت ملتی ہے، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ اس پر توجہ کرنے کے بجائے کہ اسے کیا ملا اور کیا نہیں ملا، اس بات پر توجہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں وقتی طور پر جن چیزوں کا مالک بنایا ہے وہ بہتر طور پر کس طرح انہیں استعمال کرے، اس میں سے بندوں کے حقوق کس طرح ادا کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کا حساب ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں ملا کہ انسان تکبر کرے، اسے چاہیے کہ وہ مملوک بن کر ہی رہے، اس میں اسی کی خیر اور بھلائی ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی حقیقت کو پہچانتا رہے کہ ایک دن اسے اپنے مالک کے پاس واپس جانا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بندے کو مالک بنائے تو اسے اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، کیونکہ حقیقی مالک تو وہ ہے، ہم تو عارضی مالک ہیں، اور اس نے تمام چیزیں دی بھی اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں آزمائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت ہی بابرکت وہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جس نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، وہی ہے کامل غلبے والا اور بہت بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ، پیر، زبان، کان، عقل دی۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال بھی کر رہے ہیں یا نافرمانی میں۔ یہ اپنا ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے ہر اعضاء کو اللہ کی رضا پر چلا بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، یہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی، اس میں اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی۔ اگر ہم اس کو اللہ کی پسند اور مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو یہی احسن عمل ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے، اور اگر غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے تو اس پر پوچھ بھی ہے اور اس کا حساب بھی ہوگا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اس میں سے اگر کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو یہ کہنے کے لیے کہا گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو پھر ہم یہ کیوں بھولیں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دیں، ان نعمتوں کا مالک عارضی طور پر بنایا، چاہے وہ پیسہ، پراپرٹی یا اولاد ہو،
ان چیزوں کا ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تھوڑے دنوں کا اختیار ہے اور جب انسان کی موت آئے گی تو سارے اختیار، ساری ملکیت ختم ہو جائے گی۔ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حقیقی بادشاہ سمجھیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اس کی بادشاہت میں کسی کو شریک نہ سمجھیں، شرک کو گناہ سمجھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اختیار والا نہ سمجھیں۔ کسی کے پاس جو بھی اختیار ہے وہ محدود مدت کے لیے ہے۔ حقیقی معنوں میں سب کو اختیار دینے والا وہی مالک الملک ہے۔ ہم اس سے شدید محبت کرنے والے ہوں، اس سے ملاقات کا شوق بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی ملاقات اور عظمت کا شرف نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام القدوس، جو نہایت پاکیزہ اور ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر طرح کے شرک سے، خطا اور نسیان سے پاک ہے۔ وہ جو اپنی ذات میں بابرکت عظیم ہے، اس کے آگے زمین آسمان کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ایمان، کیسا اعتماد ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اظہار کیا گیا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے، ہم تیری تعریف کے ساتھ تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو ہر عیب سے بالا تر ہے۔ تقدیس میں پاکیزگی اور طہارت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ القدوس ہے، خود اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے بالا تر ہے، اور اسی طرح وہ پاک کرنے والا بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب چیزوں پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا۔ اللہ اور پاک ہے وہ اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ جمعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اور آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے، جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام القدوس المالک کے ساتھ آیا ہے۔ وہ حقیقی بادشاہ ہے، سب سے بڑا ہے، سارے اختیار کا مالک ہے، اس کے ساتھ ساتھ نہایت پاکیزہ، پاکیزگی بخشنے والا۔ یہاں ہمیں خاص یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان ہمیشہ سے اپنی فطرت میں خیر پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خیر اور بھلائی پر پیدا کیا، اس لیے انسان اپنی ذات میں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایسی ہستی کو چاہے جو ہر عیب سے پاک ہو، اور وہ بندوں کے اندر ایسی صفات ڈھونڈتا ہے جن کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور ان کے اندر کوئی عیب، غلطی، کمی، کوتاہی نہ ہو۔ حقیقت میں یہ ساری صفات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہیں۔ اس لیے جب انسان کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صحیح طور پر نہیں ہوتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، تو پھر وہ دنیا کے اندر وہ صفات لوگوں کے اندر ڈھونڈتا ہے، تو اس کو مایوسی ہوتی ہے۔ یہی چیز اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ان صفات کے ساتھ اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کروایا۔ ایسا تعارف کرایا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی رب ہے جو ہر طرح سے پاک ہے، ہر طرح کے نقائص، کمزوریوں، بھول چوک، شرک سے پاک ہے۔ اس رب کی ذات ہو سکتی ہے۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ حقیقی معنوں میں اس کے دامن میں پناہ لیتا ہے، تو اللہ بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو پاک بھی کر دیتا ہے۔
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ کا ارشاد ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی پاکی کے دعوے نہ کرے۔ انسان خطا کار ہے، دن رات گناہ کرتا ہے، بس اللہ کی مان کر چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرے، سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو جنت کا حقدار ضرور بنائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے اللہ کی پاکیزگی، بلندی، بڑائی۔ جب ہم جان لیں کہ ہمارا رب ایسا ہے تو ہمیں تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھنا چاہیے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کا دامن تھام لینا چاہیے اور اس سے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اس نام کے ساتھ اپنے خاص رکوع سجدے میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ اللہ پاک ہے، وہ ہستی جس کی بہت زیادہ تسبیح کرنی چاہیے، وہ جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، جو ملائکہ روح کا رب ہے۔ ہمیں اگر کوئی وسوسہ آئے، وسوسوں سے پریشانی ہو یا بدگمانی آئے، شیطان ہمیں اللہ سے دور کرنے لگے، تو سجدے میں اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے، یہی تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی غلط فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے اور وہ ہمارے حال سے غافل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی دعائیں ضرور سنے گا۔ دل پر جو اس کے وسوسے کا بوجھ رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دور فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیات سے بھی فرمایا کہ تسبیح، تحلیل اور تقدیس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ مالک القدوس پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ عام طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ تسبیح نہیں پڑھتے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سجدوں کے علاوہ بھی چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے۔ عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی اور تعریف اور تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے خیالات کو، اپنے عقائد کو شرک اور نجاست سے پاک رکھنا چاہیے اور اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی جسمانی، روحانی، ذہنی اور دل کی صفائی اور اپنی نیت کی بھی صفائی رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے مال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عمل قبول کرتا ہے، وہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے دلوں کی بھی صفائی کرنی چاہیے، اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہیے ہر طرح کے حسد سے، بغض سے، نفرت سے اور بندوں کے بارے میں بدگمانی سے، اللہ اور اس کے رسولوں اور فرشتوں سے اور طرح طرح کے گناہوں سے، کیونکہ جب انسان کے دل پر گناہ چھا جاتے ہیں تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں اور زبان کی خرابیوں سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا کلمہ زبان سے نکل گیا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا، تو توبہ نہ کی، تو اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، تو اس کو اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہے اور اس کی پاکیزگی کا معیار بہت بلند ہے، اس کو کسی قسم کی نجاست اور غلاظت پسند نہیں۔ عبادت میں جسمانی طہارت اور لباس کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وضو اور غسل کے ذریعے طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مال میں پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، حلال طریقوں سے مال کمانا چاہیے اور زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگیوں میں پاکیزگی لائیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام السلام، تمام کمزوریوں اور عیوب سے سالم، سراسر سلامتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
خود اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں سلامت ہے، ہر عیب، ہر نقص سے، ہر اس چیز سے جو اس کے فضل اور کمال کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کو بھی سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ کا فضل ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو باوجود ان کی نافرمانیوں کے انہیں سلامتی دیے ہوئے ہے۔ خاص کر اپنے مومن بندوں کو اور اس کی مان کر چلنے والوں کو خوف اور عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سلامتی پسند ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے درمیان بھی باہم خیر اور بلائی اور سلامتی کے تعلقات جذبات ہوں۔ سلام کا لفظ ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ السلام، اس لفظ کے کئی معنی پائے جاتے ہیں: امن و امان، حفاظت اور اطمینان، یعنی ظاہری باطنی مصیبت سے پاک ہونا۔ اسی طرح یہ لفظ خلاصی اور نجات کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جنت کو بھی دار السلام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ہر طرح کی مشکلات، تکلیفیں، بڑھاپا، بیماری، پریشانی، غم، رنج، سب چیزوں سے نجات ہوگی اور انسان خلاصی پا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انعام میں: لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انہی کے لیے ہے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر، یہاں وہ ہر تکلیف سے سلامت ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں انسان اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سلامتی کا گھر عطا فرمائیں گے۔ دراصل انسان دنیا میں مکمل امن و ایمان چاہتا ہے، وہ اپنی دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، وہ آج کی زندگی ہر طرح تکلیف اور مشکل سے چاہتا ہے کہ مشکل سے خالی ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ امن سلامتی کل کے لیے رکھی ہے، یعنی جنت کی شکل میں۔ اس لیے انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، ان نعمتوں کو پانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اس طرح اسلام کا ایک اور معنی بھی ہے خالص تحفہ، یعنی ایسا تحفہ باطن کی برائی، نیت کی خباثت اور برائی سے پاک ہو۔ سورۃ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبًا۔ اور جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یہ سلام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلام کا حکم دیا ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے اور تحفہ بھی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جب تم سلام کرو تو اونچی آواز سے سناؤ، یعنی اونچی آواز سے سلام کرو، کیونکہ اللہ کی طرف سے طیب اور مبارک دعا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو سلام کرتا ہے تو برکت کی دعا دیتا ہے اور سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ دراصل سلام کو مسلمانوں میں رائج کر کے بہت بڑا خوبصورت تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، جو کہ ہر وقت ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تحفے کا تبادلہ محبت بڑھاتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ انسان ہر وقت ایک دوسرے کو مادی شکل میں تحفے دے سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کس قدر مہربانی کی کہ ایسا کلمہ سکھا دیا، جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے تحفہ اور برکت والی دعا کہا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سلام کریں، جواب میں سلامتی پائیں، تو یقیناً ہم پر رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سے دشمنیاں، حسد، بغض اور شیطان کی ڈالی نجاست ختم کرے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ پاکیزہ اور خوبصورت تحفہ آدم علیہ السلام کو بھی ملا تھا، جو کہ ان کی اولاد کے لیے تھا۔ کچھ نے اختیار کر لیا اور کچھ نے نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو، اور وہ جو کچھ کہیں اسے غور سے سنو، وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا تو انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اسے بہتر جواب دو،
या वैसा ही जवाब दो। जो कौम, जो अफराद, जो घराना सलाम को आम करते हैं, इन पर रहमतें और बरकतें होती हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहे और तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं। अगर कोई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहे तो उसको 20, और अगर कोई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो उसको 30 नेकियां उसके खाते में अल्लाह ताला डाल देते हैं। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते और ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह, तो सलाम तमाम अयूब से पाक है, तुझसे ही सलामती है, बुजुर्गी और बख्शने वाले, तू बरतर है, बहुत बरकत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने अम्बिया और नेक बंदों को सलाम किया। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून। अल्लाह सुब्हानहू तआला अस्सलाम है, इसी से आफियत और उम्मीद की तवक्को की जा सकती है। वही अपने बंदों को हर तरह के खौफ और गम और परेशानियों में सलामती अता करता है। जब इंसान इस दुनिया में रुखसत हो रहा होता है, जब इसकी निगाहें फिर जाती हैं, जब इसकी इस दुनिया से अजनबी होकर एक नई मखलूक से मुलाकात करता है, तो रहमत के फरिश्ते या अजाब के फरिश्ते उसको नज़र आते हैं। जो नेक रूह होती है उसके पास आकर फरिश्ते सलाम करते हैं, सलामुन अलैकुम तिब्तुम, सलामती हो तुम पर, तुम बहुत अच्छे रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से भी सलामती लाते हैं। इस तरह जिस दिन इंसान को कब्र से उठाया जाएगा, उस दिन भी बहुत घबराहट और परेशानी का दिन होगा और बहुत तवील दिन होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को अस्सलाम मानने वाले इस दिन भी अमर और सलामती में रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको अपनी ख़ास सलामती से नवाजेगा और इस तरह हर तरह का खौफ और गम और परेशानी और घबराहट दूर कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को अपनी ख़ास हिफाजत और आफ़ियत में रखे और सलामती से नवाजे। इस तरह अल्लाह अपने नेक बंदों को जन्नत में भी सलाम भेजेगा। इरशाद फरमाया, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सलामती हो इस रब की तरफ से जो बहुत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। जन्नत में पहुँचने वालों को फरिश्ते चारों तरफ से आकर सलाम करेंगे और मुबारक देंगे कि तुम लोग कामयाब हो गए। जन्नत को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दारुस्सलाम के नाम से पुकारते हैं। इरशाद बारी ताला है, उन्हीं के लिए है उनके रब के यहाँ सलामती का घर, वो इनका मददगार है इनके अमाल की वजह से जो वो करते थे। जन्नत एक ऐसा मकाम है, यहाँ कोई तकलीफ़ और परेशानी ना होगी, जिसमें इंसान कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं सुनेगा और ना कोई गुनाह में डालने वाली कोई बात होगी। वहाँ हर तरफ सलामती की पुकार होगी। अल्लाह हम सब को अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर ऐब हर नुक्स से पाक है, खुद अस्सलाम है, वो बहुत बुलंद और अजीम मर्तबे वाला है। वो सलामती को पसंद करता है, इसलिए उसने हमारे लिए जो दीन पसंद किया इसका नाम अस्सलाम रखा, इसका नाम सलाम रखा। जो शख्स दीन इस्लाम कबूल कर लेता है तो वो सलामती में आ जाता है, अल्लाह की रहमतों में आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया, यानी इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब इंसानों को हिदायत के लिए बुलाता है तो इनके लिए भी यही फरमाता है, अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की तरफ दावत देता है। लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी एक ऐसी वाज़ेह किताब आ चुकी है जो अल्लाह उन लोगों को सलामती की राह दिखाता है जो इसकी रज़ा के पीछे चलते हैं। इन्हें अपने इज़्न से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है और सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। इसी तरह दुनिया में इंसान के ऊपर दीन पर जो भी पाबंदी लगाता है, इस पर पाबंदियाँ लग रही होती हैं, उसके लिए तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसे दूसरे लोग चैन और अमन में आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे मिसाल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चोरी से क्यों मना किया, इसलिए कि दूसरों का माल सलामत रहे।
زنا سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ دوسروں کی عزتیں اور عصمتیں سلامت رہیں۔ اسی طرح کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، تانے دینا اس لیے منع کیا کہ کسی انسان کا دل نہ دکھے، کسی کو پریشانی نہ لاحق ہو۔ قتل و غارت کرنے سے اس لیے منع کیا کہ دوسرے انسانوں کی جانیں ضائع نہ ہو، وہ سلامت رہیں۔ یہ سب کسی طور پر بھی جائز نہیں، حقیقت میں انسانوں کی سلامتی کے لیے ہی اسلام نے یہ حکم بھیجے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔